बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा और इस पर चीफ का जवाब आ गया। और फिर फौज के एक आला सतही इजलास की अंदरूनी कहानी, और फिर शहबाज शरीफ को इनकार हो गया। ये इनकार किसने किया ये भी बताएंगे। और फिर आधी रात को तकरीबन सहरी के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के घर पर हमला हुआ, और ये हमला किसने किया, क्या धमकी दी गई, और फिर किस तरह ये हमला हुआ है, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, लंदन से सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। और पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हमने ये ज़रूर सुना था कि जेलों के अंदर मुजरिमों के भी कुछ हकूक होते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सुना कि उनके मुतालबात को पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तस्लीम किया जाए और फिर एक मुल्क की पूरी काबीना, उस मुल्क की हकूमत उस पर अमल भी करना शुरू कर दे। राय साहब, नवाज शरीफ साहब पिछले 4 सालों से लंदन में मौजूद हैं और उन्होंने बहुत खूब जिंदगी गुजारी लंदन के अंदर, और अब लंदन की ठंडी फजाओं में बैठकर वो ठंडे ठंडे मुतालबात कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या कहा है, वो ये कहते हैं कि पीटीआई एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला चीफ जस्टिस फिल फॉर मुस्ताफी हो जाए। चीफ जस्टिस ना जाने कौन सा इख्तियार इस्तेमाल करके अक्सरियती फैसले पर अक़लियती राय मुसल्लत कर रहा है। अपने मनसब और आइन की तौहीन करते हुए पीटीआई के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले चीफ जस्टिस से हम ये मुतालबा करते हैं कि वो मजीद तबाही करने के बजाय फिल फॉर मुस्ताफी हो जाए। राय साहब, अतर मिल्ला का एक नोट आया, मुझे तो कम से कम ये लगता है कि ये नोट, कौन सा नोट आया? इख्तलाफी नोट आया। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं शायद कोई नोट आ गया। नहीं, इख्तलाफी नोट आया। अच्छा। ये इख्तलाफी नोट से ज्यादा सहूलतकारी नोट था। जिस तरह जब किसी का कोई काम रुका होता है ना, तो अक्सर अफसरान की चिट्ठी लिखकर दे दी जाती है कि जनाब ये चिट्ठी आपके लिए, उस पर नोट लिख दिया जाता है, अर्जेंट लाजमी किया जाए। तो मुझे तो ये नोट ऐसा ही सहूलतकार नोट लगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुजरिम आज पाकिस्तान में मुतालबा कर रहा है उस चीफ जस्टिस से जो आइन और कानून के साथ खड़ा है, उस चीफ जस्टिस से जिसके फैसलों पर कोई मुलजिम जो है वो मुजरिम हो जाता है, और एक मुजरिम जो है वो उस चीफ जस्टिस से ये मुतालबा कर रहा है। राय साहब, 2021 के अंदर जस्टिस गुलजार बाकायदा एक फैसला मौजूद है 5 रुकनी बेंच का, जिसमें इस बात का तयन किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ही ये इख्तियार है कि वो खुद नोटिस ले सकते हैं। फिर हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आ गए, उन्होंने 3 रुकनी बेंच और उसके ऊपर एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए कह दिया कि जनाब, चूंकि कानून साजी हो रही है खुद नोटिस के मामले पर, लिहाजा इस केस को फिल फॉर जो है वो बर्खास्त किया गया, यानी उसको रोक दिया गया। फिर हमने देखा कि उसी फैसले के खिलाफ 6 रुकनी बेंच बैठा, यानी खुद नोटिस केस के अंदर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 जजेस की जो राय है वो मौजूद है कि ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, और इस बुनियाद के ऊपर अक़लियती फैसले की गर्दान हम सुन रहे हैं। पहले तो ये बता दें हमें कि आप और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की अदालतें क्या मुजरिम नवाज शरीफ की बातों को सीरियस इन्हें लेना चाहिए, या फिर जो जवाब आ गया चीफ जस्टिस का, हम इसी पर इत्तफा करें? हाशमी साहब, पहले तो पिछले प्रोग्राम में जो हमने कहा था कि 1 अरब 78 करोड़ रुपए की रिश्वत इस पूरे अदालती बहरान में जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ बगावत को लॉन्च करवाया गया मरियम नवाज की जानिब से और शहबाज शरीफ की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट के 15 जज साहिबान हैं इस वक्त कुल मिलाकर। इनमें से 8 जज साहिबान ऐसे हैं चीफ जस्टिस साहब को मिलाकर, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का भी किसी भी बेंच में एक ही वोट होता है। अगर 5 रुकनी बेंच है, 3 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच है, फुल कोर्ट है, तो चीफ जस्टिस साहब जाहिर है कि फुल कोर्ट का तो हिस्सा होते ही हैं। उसके अलावा भी किसी भी बेंच का हिस्सा हो तो इसके बावजूद कि वो चीफ जस्टिस हैं, हमेशा से एक ही वोट होता है और एक ही वोट होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब के अपने वोट को मिलाकर 15 में से 8 जज साहिबान जो हैं वो इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं
مینج کرنے کی ان کو کوشش تو کی جا رہی ہے، پیغامات تو دیے جا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بھی پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں، چیمبر میں آ کے بھی لوگ مل رہے ہیں، لیکن فی الحال ابھی تک وہ مینج نہیں ہوئے اور بہت مضبوطی کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 7 جج صاحبان ایسے ہیں جو کہ اس وقت دوسری طرف کھڑے ہیں، جو کہ پی ڈی ایم کی وکٹ پر کھیل رہے ہیں، جو کہ آئین کو براہ راست روند رہے ہیں لیکن ظاہر نہیں کر رہے اور ٹیکنیکلٹیز میں پوری قوم کو الجھا رہے ہیں۔ اب ہاشمی صاحب اس پوری صورتحال میں 1.78 ارب روپے کی رشوت کا بھی ایک سکینڈل سامنے آیا ہے، کیونکہ خدشہ اس حکومت کو یہ تھا کہ جس طریقے سے بدترین حملہ ہم نے کیا ہے چیف جسٹس پر اور سپریم کورٹ پر، تو اس پر وکلاء تنظیموں کا ریئیکشن آئے گا، بالکل اسی طرح جیسے سابق صدر پرویز مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی تھی، تو اس پر وکلاء تنظیموں کا ایک بڑا شدید رد عمل آیا تھا اور بہت مؤثر تحریک چلی تھی۔ تو اب شہباز شریف نے آن کیمرہ آپ کہہ لیں کہ غلطی سے یہ کنفیشن کر دیا کہ ہم نے ایک جو وکلاء کا کمپلیکس ہے اس کے لیے 1.78 ارب مختص کر دیے اچانک۔ آپ اندازہ کر لیں، 1.78 ارب مختص کر لیے، یہ تو سیدھی سیدھی رشوت ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں اچانک کہ پتہ نہیں مجھے اس اماؤنٹ کا ذکر ابھی یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس صاحب یہ اماؤنٹ بھی الیکشن کے لیے مانگ لے۔ ہاشمی صاحب، اس سے زیادہ کھلی رشوت کیا ہو سکتی ہے؟ کھلی رشوت انہوں نے وکلاء تنظیموں کو آفر کی، اسلام آباد میں جو ان کے چیمبر ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی آفر کی، لیکن ظاہر ہے کہ وکلاء تو اس سوسائٹی کا ایک بڑا وائبرنٹ طبقہ ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ جو وکلاء ہیں وہ اس امپورٹڈ حکومت کے ہاتھوں اس طرح سے یرغمال بنیں گے جیسے ہماری عدلیہ کے کچھ جج جو ہیں وہ یرغمال بن چکے ہیں۔ کیونکہ مریم نواز کا جو وکلاء کا کنونشن ہوا تھا اس کے اندر بالکل نہ ہونے کے برابر وکلاء تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسیلین مافیا کا ساتھ دینے سے فی الحال ابھی تک وکلاء نے انکار کر دیا ہے، لیکن جس طریقے سے سپریم کورٹ بار کو اب تک سامنے آ جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، اس طریقے سے وہ سامنے بھی نہیں آئے۔ عمران خان صاحب کو وکلاء تنظیموں کو زیادہ تیزی کے ساتھ زیادہ مؤثر طریقے سے موبلائز کرنا چاہیے۔ اب آ جائیں جو نواز شریف نے چیف جسٹس صاحب سے استعفیٰ مانگا اور ایک حملے کی کہانی جو کہ سحری کے وقت کیا گیا ہے چیف جسٹس کے گھر پر۔ اب آ جائیں نواز شریف کی طرف، وہ نواز شریف جو کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر پاکستان سے فرار ہوئے، ایک جال سازی کر کے سپریم کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے فرار ہوئے، ان کو مفرور اشتہاری مجرم قرار دیا گیا۔ پہلی مرتبہ ہاشمی صاحب ایسا ہوا کہ پاکستان کے کسی پرائم منسٹر کے متعلق یورپ میں یا کسی غیر ملکی اخبار میں اس طرح کے اشتہارات دینے پڑے کہ یہ پاکستان کا سابق پرائم منسٹر اس وقت عدالتوں کا مفرور ہے۔ آپ کے ملک میں لندن جہاں آپ اس وقت رہتے ہیں جس شہر میں، وہاں پر اس قسم کے اشتہارات اخبارات میں شائع کروانے پڑے۔ سب سے پہلے تو نواز شریف اگر چیف جسٹس صاحب سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اگر ان میں کوئی جرت ہے تو جس ہوم آفس نے ان کے ویزے کے متعلق اور ان کے ویزے کو ایکسٹینڈ کرنے کے متعلق پہلی مرتبہ ان کے حق میں فوراً فیصلہ نہیں سنایا تھا، تو پہلے تو یہ ہوم آفس کے انچارج، برطانوی ہوم آفس کے انچارج کے استعفے کا مطالبہ کر کے دکھائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے کوئی اس قسم کا مطالبہ کیا ہے؟ یا وہاں پر ذرا چیک کر لیں کہ کوئی مجرم، عدالت سے مجرم قرار دیا گیا شخص، مفرور اور اشتہاری قرار دیا گیا شخص کیا چیف جسٹس سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے فیصلے نے ملک کو بحرانوں میں دھکیل دیا۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی ذمہ داری عدالتوں کی ہوتی ہے، لیکن بحرانوں میں چیف جسٹس نے دھکیل دیا۔ یہ چیف جسٹس صاحب 16 ارب ڈالر کے جو زر مبادلہ کے ذخائر تھے جو 3 ارب ڈالر کے رہ گئے ہیں، یہ اس میں سے 13 ارب ڈالر چیف جسٹس صاحب کھا گئے ہیں۔ پچھلے 10 ماہ میں جو آپ نے مہنگائی کا قہر نازل کیا ہے 22 کروڑ عوام پر، یہ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے۔ الیکشن سے جو آپ بھاگ رہے ہیں عمران خان صاحب کے خوف سے اور 3/4 اکثریت سے عبرتناک شکست جو کھائی، وہ چیف جسٹس صاحب نے عمران خان صاحب کو الیکشن جتوایا ہے۔ آپ کس حیثیت میں یہ بات کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس استعفیٰ دو؟ یعنی ہاشمی صاحب، یہ کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مفرور کو، مجرم کو
یہ اجازت دی جائے کہ وہ چیف جسٹس کو دھمکیاں دے اور پھر اس کی دھمکیاں جو ہیں وہ ٹی وی چینل جو ہیں وہ ہیڈ لائنز کے طور پر بھی چلائیں. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ تو دنیا کی ناکام ترین ریاستوں میں نہیں ہوتا ہاشمی صاحب. دنیا کی اس وقت کوئی بھی ریاست ایسی نہیں ہوگی جہاں پر اس طرح سے کسی مفرور اور مجرم کو یہ اجازت دی جائے. اس کے بعد مریم نواز انہی کی بیٹی, عدالتوں سے جعل ساز قرار دی گئی خاتون, انہوں نے ابھی دوبارہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے. اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ چیف جسٹس تمہارا ترازو تمہاری طرح بدنیت ہے, تمہیں فوراً گھر جانا ہوگا, صرف اس وجہ سے کہ چیف جسٹس صاحب نے ان کے خلاف اور آئین کے حق میں فیصلہ کرنے کی جرات کر لی, تو اب یہ ان کو نشان عبرت بنا رہے ہیں, ان کے خلاف غلیظ ترین ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں. تو ہاشمی صاحب اس وقت پاکستان کے عوام کو عمران خان صاحب کی کال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ ہر مرتبہ آپ عمران خان صاحب کی کال کا انتظار کریں؟ پیٹرول کی لائنوں میں آپ رات کو لگ جاتے ہیں, ہر دفعہ آپ کے اوپر یہ پیٹرول بم گراتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ پیٹرول پمپس پہ بڑی بڑی لمبی لمبی لائنوں میں لگ جائیں کہ جلدی سے پیٹرول لے لیں. آپ کو ان کے خلاف ایک مؤثر احتجاج کرنا چاہیے. آپ اکٹھے ہو جائیں پارلیمنٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, اور پھر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یا پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ یا تو مریم نواز کو کہیں کہ یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے, ان کو بحیرہ میں غرق کر دیں مریم نواز, کیونکہ وہ اس ملک کی مالک بنی ہوئی ہیں, وائسرائے بن کر مسلط ہوئی ہیں. ان 22 کروڑ لوگوں کو آگ لگا کر ان کو جھلسا دیں. اگر مریم نواز کا حکم چلنا ہے سپریم کورٹ میں بھی, اگر مریم نواز کا حکم چلنا ہے الیکشن کمیشن میں بھی, اگر مریم نواز کا حکم چلنا ہے افسر شاہی میں بھی اور پولیس میں بھی اور دیگر ریاستی اداروں میں بھی, تو مریم نواز کی اگر ذاتی خواہشات پوری کرنی ہے تو یہ 22 کروڑ عوام کو بحیرہ عرب میں غرق کریں یا ان کو کوئی اور ملک بنا دیں, تاکہ مریم نواز یہاں پر اپنی منمانی, اپنی عدالتیں, اپنے جج صاحبان, اپنی خواہشات, یہ تمام فیصلے جو ہے وہ مریم نواز خود کر سکیں. مریم نواز کے خلاف تو اب تک توہین عدالت لگ کر ان کو گرفتار ہو کر جیل میں ہونا چاہیے تھا, جس قسم کے حملے مریم نواز نے کیے. حیرت ہے کہ ابھی تک مریم نواز کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف ابھی بھی آ جائیں, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اکتوبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ آئیں گے تو تب میں آؤں گا. یعنی یہ کوئی لیڈر ہے نون لیگ کے جو کارکن ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ میاں نواز شریف کوئی لیڈر ہیں جو کہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کو پلیٹ میں رکھ کر یہ گارنٹی نہیں دی جائے گی کہ جسٹس فائز عیسیٰ آگے ہیں, اب آپ کا کیس آگے نہیں چلے گا, تو اسی صورت میں واپس آئیں گے. اس قسم کا کوئی لیڈر ہو سکتا ہے؟ کوئی ملک کو آگے لے جانے کی صلاحیت اس قسم کے لیڈر میں ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے جو لیڈر اس خوف سے واپس نہ آ رہا ہو کہ میں گرفتار نہ ہو جاؤں؟ ہاشمی صاحب, عمران خان صاحب کا نام ECL میں بھی نہیں ہے, قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے, دوبارہ قاتلانہ حملے کی انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے, اس کے باوجود پارٹی, لیکن اس کے جی رہا سر, پارٹی کو ان کی توڑا جا رہا ہے, لوگوں پر تشدد کیا جا رہا ہے, پھر بھی اسی ملک میں بیٹھ کر اپنی جان پر کھیل کر وہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور دوسری جانب وہاں سے وہ بھاشن دے رہے ہیں, وہ نام نہاد جو یہاں پہ باتیں کی جاتی نا کہ چائنا کا نیلسن مینڈیلا, تو اسی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اس پوری صورتحال میں ہاشمی صاحب, یہ تو اصل میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہوگا, کہیں نہ کہیں تو فل سٹاپ لگانا ہوگا کہ کون سی وہ جگہ ہے, کون سا وہ مقام ہے جہاں اس سسیلین مافیا کو لگام دینی پڑے گی. ورنہ آج یہ سپریم کورٹ پر حملہ آور ہیں, اس سے پہلے یہ پاک آرمی پر, پاک فوج پر حملہ آور تھے, اس سے پہلے کی فوجی قیادت پر, اور وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سے پاکستان کی موجودہ فوجی قیادت پر بھی اسی طرح حملہ آور ہو جائیں گے. اگر آپ نے ان کو اسی طرح کھلی چھوٹ دے دی تو یہ آپ پر بھی حملہ آور ہوں گے. عوام کو تو انہوں نے پہلی رون ڈالا ہے. اچھا, بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں راج صاحب. اس میں نا ایک مسئلہ یہ ہے کیونکہ جسٹس اطہر ملیلہ صاحب کا ایک اختلافی نوٹ آیا اور اس کی بنیاد پہ یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا, ان کو یہ تو یاد آ گیا کہ اطہر ملیلہ نے یہ لکھ دیا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا, حالانکہ وہ آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے. لیکن انہیں یہ یاد نہیں آتا کہ اطہر ملیلہ نے ہی اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ جو کچھ
از خود نوٹس جو اس سے پہلے لیا گیا اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے، یعنی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، اس وقت وہ بھی غلط تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا، حالانکہ خان صاحب نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور پھر جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کا، یعنی 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں، کیوں ڈنڈی ماری جا رہی ہے؟ یعنی 4-3 کا یہ اطہر بن اللہ کا مینڈیٹ نہیں تھا جو انہوں نے لکھا، لیکن جو 2 باتیں انہوں نے اور کہی ہیں اس کو کوئی زیر بحث نہیں لے کر آ رہا۔ ہاشمی صاحب ٹائمنگ دیکھیں جسٹس اطہر بن اللہ کی، ٹائمنگ دیکھیں جس ٹائم پر انہوں نے یہ نوٹ جاری کیا ہے۔ ایک طرف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اعلیٰ ترین سطح کا، جس میں آرمی چیف جنرل آصف منیر شریک ہیں، ڈی جی ISI شریک ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی شریک ہیں، آپ کی پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ شریک ہیں۔ اور آج کے دن میں بہت سی ایکسپیکٹیشن تھی، یہ اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں کہ فوج نے شہباز شریف کو کیا بہت بڑا انکار کیا ہے۔ لیکن ٹائمنگ دیکھیں، اچانک جسٹس اطہر بن اللہ کو اتنے دن کے بعد یاد آ گئی کہ میں نے بھی یہ نوٹ لکھنا ہے، اور اس نوٹ کے اندر یہ لکھنا ہے کہ یہ جو آج خود نوٹس تھا یہ 4-3 سے ریجیکٹ ہو گیا۔ اگر یہ 4-3 سے ریجیکٹ کرنا تھا تو آپ بینچ کا حصہ رہتے نا، آپ کیوں بینچ کا حصہ نہیں رہے؟ آپ کے ساتھی جسٹس منصور علی شاہ، آپ کے ساتھی جسٹس جمال مندوخیل جان بوجھ کر اس سماعت کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے 2-2 دن، 1-1 دن، 3-3 دن بینچ کا حصہ رہے، اور آخر میں بینچ سے الگ ہوتے رہے تاکہ بینچ ریزالو ہو، تاخیر کا شکار ہو یہ سماعت۔ تو عوام میں بڑا شعور آ گیا۔ ہاشمی صاحب عوام سے نہیں چھپا، آپ نے ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شعور آ گیا، لیکن سر یہ جو شعور جو غلط قسم کی قانون سازی کے ذریعے ہمیں دلوایا جا رہا ہے، اس شعور کا کیا کریں؟ یہ جو افنان صاحب ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب توہین عدالت کا قانون ہی بدل کر رکھ دیں گے، یعنی اس ملک کے اندر توہین عدالت کو جائز کیا جا رہا ہے، اور شاید نواز شریف کی توہین کے حوالے سے کوئی قانون بن جائے، اعلیٰ عدلیہ کی توہین کا کوئی مرتکب ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن نواز شریف کی، PDM کے ٹولے کی، زرداری کی، اور آپ کو یاد ہوگا زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، آصف علی زرداری کے حوالے سے جو کچھ شیخ رشید نے کہا سزا ملی، جو کچھ بلاول زرداری کے حوالے سے کہا گیا سزا ملی، الیکشن کمیشن کی توہین ہوئی سزا ملی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان جو اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کی توہین، جو توہین عدالت کا قانون ہے، اسے بدلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 58(2) بھی ختم ہونے کے بعد وزیراعظم کو نکالنے کے لیے توہین عدالت قانون استعمال جو ہے وہ غلط انداز میں کیا گیا۔ ہاشمی صاحب اگر یہ غلط طریقے سے قانون استعمال کیا گیا تو میمو گیٹ جو آیا تھا، یہ سینیٹر افنان اللہ جو نواز شریف کے خوشامدی ہیں، ہر وقت ان کی خوشامد کرتے رہتے ہیں، یہ نواز شریف میمو گیٹ میں اس وقت چلے گئے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ، یہی نواز شریف وزیر اعظم کو ڈسمس کروانے کے لیے، ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے، یہ ہے ان کی حقیقت۔ اب یہ تو ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ابھی وہی بلاول زرداری اور وہی آصف علی زرداری نواز شریف کے اور مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آج جمہوریت کا بھاشن دے رہے ہیں۔ ان کو کیا یاد نہیں ہے کہ نواز شریف کالا کوٹ پہن کر انہی کے خلاف کس طریقے سے عدالت میں چلے گئے تھے؟ پھر بی بی شہید کے خلاف کس طریقے سے نواز شریف جو ہے وہ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے بد زبانی کرتے تھے، پھر اپنے کارکنوں کو کہتے تھے، جہاں بی بی شہید کا جلسہ ہوتا تھا وہاں پر پمفلٹ پھینکوائے جاتے تھے۔ آج بھی نواز شریف کی ایک تقریر پرانی میں دیکھ رہا تھا کہ وائرل ہے، جس میں وہ انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں بی بی کے لیے، جو یہاں پر دہرائے نہیں جا سکتے کہ کسی خاتون کے لیے انہوں نے کس قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے۔ لیکن میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک جملہ ضرور مریم نواز کا دہرا دوں۔ یہ ان سے سوال ہوا ہے کہ آپ نے جہاز سے ان کی تصویریں پھینک دی اور پھر ان کے بارے میں، تو وہ کہتی ہیں کہ وہ ہم نہیں کر رہے تھے، وہ ہمارے سے کروایا جا رہا تھا رائے صاحب۔ وہ ابھی بھی کروایا جا رہا ہے، ابھی بھی کروایا جا رہا ہے۔ ہاشمی صاحب یہ جو سینیٹر افنان اللہ نے بات کی ہے قانون سازی کی کہ توہین عدالت کا قانون ختم کریں گے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ایسی قانون سازی ہونے والی ہے جس کے تحت مریم نواز کو آرمی چیف مقرر کر دیا جائے گا، یا کوئی سپر آرمی چیف کا عہدہ کریٹ کیا جائے گا، اور مریم نواز کو کہا جائے گا کہ یہ سپر آرمی چیف ہیں۔ اس کے بعد سپر چیف جسٹس کا عہدہ کریٹ کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ مریم نواز سپر چیف جسٹس ہیں۔ سپر چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ کریٹ کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ یہ سپر چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ سپر پریزیڈنٹ کا ایک عہدہ کریٹ کیا جائے گا،
اور یہ کہا جائے گا کہ یہ صدر سے اوپر سینئر صدر ہیں. یعنی اس طریقے سے مریم نواز کو ٹھیکے پر یہ ملک دیا گیا ہے کہ یہ 22 کروڑ لوگ، ان کے دلوں میں شریف خاندان کے لیے جو غم و غصہ تھا وہ شدید نفرت میں بدل رہا ہے. اور اس نفرت کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر کتنا زیادہ انتشار پھیلا ہے. اس قسم کا انتشار پاکستان میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا جس قسم کا انتشار اس وقت ہے. تو ہاشمی صاحب لگے ہاتھ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ جج زیبا صاحبہ کے متعلق ریمارکس پر تو عمران خان صاحب پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا، توہین عدالت کا مقدمہ چلایا گیا. تو لگے ہاتھ مریم نواز کے خلاف ایک مرتبہ توہین عدالت لگا کر اس ملک کے 22 کروڑ عوام کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں یہ مکمل طور پر ابھی یرغمال نہیں بنے، ان میں اخلاقی جرت موجود ہے. یہ مریم نواز کے خلاف اور یہ جو پورا پی ڈی ایم کا کرپٹ ٹولہ، یہاں تک کہ بلاول بھٹو نے تو جج صاحبان کے لیے بے غیرت کا لفظ بھی استعمال کر دیا. اندازہ کریں، ان کا ایکسپریشن دیکھیں، کہتے ہیں ان میں غیرت نہیں ہے. یہ اس قسم کا ایکسپریشن استعمال کیا ہے بلاول زرداری نے. تو ایک مرتبہ اگر ان کے اوپر توہین عدالت لگے گی تو تبھی ان کا ہاتھ رکے گا، ورنہ ہاشمی صاحب اگر آپ یہ نہیں کر سکتے چیف جسٹس صاحب تو سپریم کورٹ بند کر دیں، جیلیں کھول دیں، تھانوں کو کھول دیں، تمام قاتلوں کو، ڈاکوؤں کو، چوروں کو، پیشہ ور مجرموں کو آزاد کر دیں. کیونکہ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں کوئی ایسا مجرم نہیں ہے جو کہ ان ڈاکوؤں سے بڑا مجرم ہو. جتنے بڑے ڈاکے انہوں نے ڈالے، جو میں نے یا آپ نے نہیں کہا، عدالتوں نے کہا کہ سب سے بڑے ڈاکو یہ ہیں، فوجی قیادتوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ سب سے بڑے ڈاکو یہ ہیں. تو ان سے بڑے ڈاکو تو کوئی موجود نہیں ہے. اگر ان کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر سکتے تو باقی چھوٹے چھوٹے جو چور ڈاکو ہیں ان کو کس جرم میں پکڑا ہوا ہے؟ کھول دے جیلیں. ایسی سرکاری وسائل خرچ ہو رہے ہیں، ایسی سرکاری وسائل کے اوپر سپریم کورٹ آپ نے کھول کے رکھی ہوئی ہے. جب سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ مانتے نہیں ہیں، آپ اپنے فیصلے کو انفورس نہیں کروا سکتے، آپ اپنے جج صاحبان کا تحفظ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا فائدہ ہے سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا؟ نہ ان تھانوں کا نہ ان کچہریوں کا فائدہ ہے. آخری بات یہ ہے ہاشمی صاحب کہ 22 کروڑ عوام اس وقت ایک طرف کھڑے ہیں، مریم نواز ایک طرف کھڑی ہیں. مریم نواز کو سپورٹ کون کر رہا ہے اور مریم نواز کو یہ جرت کون دے رہا ہے کہ وہ اس قسم کی حملے کریں چیف جسٹس کے اوپر؟ راج صاحب، ایک فوجی اعلیٰ سطحی اجلاس کے اندر شہباز شریف کو انکار ہو گیا ہے. انکار کیا ہوا یہ بھی بتاتے ہیں، اور اس اجلاس کے اندر کن امور پر بات کی گئی ہے اور کس قسم کی رپورٹس جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں. راج صاحب، ایک تو شہباز شریف کی صدارت میں یہ قومی سلامتی کونسل کا 41واں اجلاس تھا، اور اس میں تمام وفاقی وزراء اور اس کے علاوہ تمام جو چیفز ہیں، سروسز چیفز، انہوں نے شرکت کی ہے. اور آپ نے اگر بات یہ نوٹ کی ہو، اس سے پہلے جب بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے شہباز شریف نے جو بلائے، اس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کو، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اور پنجاب کے، ان کو نہیں بلایا گیا تھا، لیکن تمام جو چیفز ہیں ان کے ساتھ ساتھ چیف منسٹرز کو بھی بلایا گیا ہے. جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا کہ قوم کو پائیدار امن کی فراہمی کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں اور کاوشوں کا اعتراف، اور فورم نے دہشت گردی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کا اعادہ کیا ہے. فورم نے دہشت گردی کی حالیہ لہر کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے نرم گوشہ اور عدم سوچ بچار پر مبنی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا، اور کہا کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے نرم گوشے پر مبنی پالیسی عوامی توقعات اور خواہشات کے بالکل منافی ہے. اجلاس کے اعلامیے کے مطابق 2 جنوری کو پشاور پولیس لائنز میں حملے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے تسلسل میں ہوا، اور اجلاس میں 7 اپریل 2012 کو سانحہ گیری سیکٹر کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. دہشت گردوں کو بلا رکاوٹ واپس آنے کی اجازت دی گئی. خطرناک دہشت گردوں کو اعتماد سازی کے نام پر جیلوں سے رہا کیا گیا. واپس آنے والے خطرناک دہشت گردوں کی وجہ سے امن و استحکام منتشر ہوا. افغانستان میں موجود مختلف دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے امن و استحکام منتشر ہوا، اور اجلاس میں قوم اور حکومت سے مل کر ہمہ جہت جامع آپریشن شروع کرنے کی منظوری بھی دی گئی. جامع آپریشن نئے عزم و ہمت کے ساتھ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرے گا. جامع آپریشن میں سیاسی، سفارتی، سیکیورٹی سطح پر کوشش بھی شامل ہے، اور اس حوالے سے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. کمیٹی 2 ہفتوں میں
عمل درآمد اور حدود قیود سے متعلق سفارشات بھی دے گی۔ اور پھر رائے صاحب اس میں یہ بھی کہا گیا کہ مقتدر انٹیلیجنس ایجنسی کے خلاف آپریشن کو بہت سراہا گیا ہے، جس میں انہوں نے انتہائی مطلوب دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو گرفتار کیا، جو دہشت گرد تنظیم جس کا تعلق تھا اور کافی عرصے سے دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث بھی تھا۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹی نے بڑھتی ہوئی نفرت انگیز معاشرے میں تقسیم اور در پردہ اہداف کی آڑ میں ریاستی اداروں اور ان کی قیادت کے خلاف بیرونی اسپانسرڈ زہریلا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوششوں کی شدید مذمت کی ہے، اور اس سے قومی سلامتی متاثر ہوئی، یہ کہا گیا ہے۔ رائے صاحب، دو چیزیں جو میں سمجھ سکا ہوں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو اوبویسلی ان کی پالیسیز تھی کہ کس طرح آپ نے نرم گوشہ رکھنا ہے، اور پھر جن لوگوں کی وہ بات کر رہے تھے طالبان سے مذاکرات، یقیناً اس کے حوالے سے یہ اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے۔ پھر دوسری جو اہم چیز ہے، جو پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب جو سپورٹ چاہیے پاکستان، میری اسیسمنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ انتخابات تو آپ بھول جائیں، اور اگر آپ ہم سے سپورٹ کی بات مانتے ہیں تو وہ آپ کا معاملہ ہے، ہم آپ کو سپورٹ نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ فل تھروٹل کے ساتھ جانا ہے، اور ہم انہیں نست و نابود کر کے نکلیں گے۔ جی رائے صاحب۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو شہباز شریف کو جو انکار ہوا ہے اس کی کہانی بھی سناتے ہیں، دوسرا یہ جو بات کی گئی کہ اس سے پہلے طالبان کے ساتھ اعتماد سازی کے نام پر ان کے دہشت گرد جو ہیں ان کو چھوڑا گیا، اور افغانستان کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا۔ اس قسم کا تاثر دیا گیا کہ طالبان کے لیے ایک نرم پالیسی، یعنی تحریک طالبان پاکستان کے لیے ایک نرم پالیسی نہیں اپنانی چاہیے تھی۔ تو یہ تو جناب باجوہ کے خلاف ایف آئی آر کاٹی ہے موجودہ فوجی قیادت نے، کیونکہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے افغانستان سے ریلیٹڈ پالیسیز اور اسی طرح فورن پالیسی، اس کے اوپر تو سب سے گہرا انفلوئنس جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کی فوج کا۔ تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جناب باجوہ کی مرضی کے بغیر اور جناب باجوہ کی منظوری کے بغیر کوئی پالیسی بنی ہو۔ یہ جناب باجوہ کی پالیسی تھی، اس وقت کی فوجی قیادت کی پالیسی تھی۔ جناب فیض حمید اس پالیسی کو ٹو کر رہے تھے، لیکن پرائمریلی چونکہ جناب باجوہ فوج کے سربراہ تھے تو انہی کی پالیسی کو سب نے ٹو کرنا تھا۔ تو جناب باجوہ کے خلاف یہ ایک ایف آئی آر آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کاٹی گئی ہے، جس میں جناب باجوہ کے اقدامات کو غلط قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان اقدامات سے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ چلیں، ایک چیف نے پچھلے چیف کے خلاف یہ آپ یہ کہہ لیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں ان کے اقدامات کو غلط کہا گیا، یہ ان چیفز کا آپس کا مسئلہ ہے، یعنی ایک فوج کا انٹرنل پالیسی کا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پالیسی شفٹ آیا ہے، جناب باجوہ کی پالیسی، جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ اور اب آرمی چیف جناب عاصم منیر کی اسٹیبلشمنٹ، ان کی پالیسی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس کے اندر جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اجلاس بلایا گیا تھا تو توقع یہ تھی پی ڈی ایم کی کہ ہم فوج سے کوئی بیان دلوا دیں چیف جسٹس صاحب کے خلاف اور عدالت کے خلاف، ہم یہ بیان دلوائیں، کوئی سٹیٹمنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فورم سے آ جائے جس کو ہم سیاسی طور پر ایکسپلائٹ کریں، اور اس کے بعد یہ تاثر بنائیں کہ دیکھیں فوج بھی اس وقت عدلیہ کے خلاف کھڑی ہے اور فوج بھی چیف جسٹس کے فیصلے کی مذمت کر رہی ہے اور فوج بھی سمجھتی ہے کہ اس فیصلے سے کوئی انتشار پھیل رہا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، یہ اعلامیہ جو جاری کیا گیا اس میں ایک لفظ بھی عدلیہ کے متعلق نہیں ہے، چیف جسٹس کے متعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے۔ بہت سے لوگ یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ دیکھیں انکار ہو گیا، آرمی چیف جناب عاصم منیر نے انکار کر دیا اور جناب عاصم منیر نے عدالت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ اس اعلامیے میں کوئی اس قسم کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کا جو پوائنٹ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں اس اعلامیے کے اندر کوئی نقطہ اس لیے بھی شامل نہیں کیا گیا کہ کوئی بھی فوج، یعنی پاک فوج یا دنیا کی کوئی بھی فوج یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ اس طرح کا اعلامیہ اس کی پریزنس میں ہونے والے اجلاس کا جاری کیا جائے جس میں سپریم کورٹ پر یا چیف جسٹس پر کوئی حملہ اور اس کے حملے کا تاثر بنے۔
یا یہ ہو کہ چیف جسٹس کے اوپر سپریم کورٹ پر کوئی الزام لگایا جائے، کیونکہ اس سے تو پھر پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر سوالات کھڑے ہوتے۔ اس کے بعد چونکہ یہ کرپٹ ٹولہ انتہائی غیر مقبول بھی ہے، اس کی کرپشن کے متعلق انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل لیول پر شواہد بھی موجود ہیں، پرسپشن بھی موجود ہے، عدالتی فیصلے بھی موجود ہیں، پیناما جیسا انٹرنیشنل سکینڈل بھی موجود ہے۔ تو ان کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ بیٹھ کر، ایک جگہ بیٹھ کر اس قسم کا سٹیٹمنٹ اگر آ جاتا تو اس سے فوج کے امیج کو نقصان پہنچتا۔ اس لیے فوج نے ایک وائز ڈیسیژن کیا ہے کہ کم سے کم اس اعلامیے میں یہ نظر نہ آئے کہ وہ عدلیہ کے خلاف کھڑے ہیں۔ اس اعلامیے میں انہوں نے ڈسٹنس اختیار کیا ہے شہباز شریف سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، عمران خان صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیا، کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی پی ڈی ایم کے خلاف ہو گئی ہے، یا پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف ہو گئی ہے، یا مکمل طور پر چیف جسٹس صاحب کے ساتھ یا عدالت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ ایک تو اس میں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ دوسرا، ہاشمی صاحب، اس کا جو اعلامیہ آیا ہے اس کے اندر بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ یہ جو اعلامیہ ہوتا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب ڈرافٹ ہوتا ہے تو یہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس کے جو پریس سیکرٹری ہیں وہ ڈرافٹ نہیں کرتے، یعنی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والے ایسے اجلاس جس کو پرائم منسٹر چیئر کریں، کوئی بھی پرائم منسٹر، اس کا ڈرافٹ جو ہے وہ تو بناتے ہیں پریس سیکرٹری، اور اسی طرح جو انفارمیشن ان کے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کا انپٹ ہوتا ہے، وہ پھر ایک اپروول لی جاتی ہے۔ تو عام جو اجلاس ہوتا ہے یا اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہو جو کہ صرف سویلین اجلاس ہو، تو اس کا اعلامیہ اس طریقے سے تیار ہوتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ لیکن جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو جس میں آرمی چیف اور پوری فوجی قیادت شریک ہوتی ہے، تو اس کا اعلامیہ دونوں طرف سے ڈیلیبریشنز کے بعد، ڈسکشن کے بعد تیار ہوتا ہے۔ اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یا آئی ایس پی آر کے جو آفیسر ہوتے ہیں ان کا انپٹ ہوتا ہے، پھر دونوں جانب سے اس کی اپروول ہوتی ہے، تب جا کے یہ اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہباز شریف کی خواہش تھی اور مریم نواز کی خواہش تھی کہ اس اعلامیے میں چیف جسٹس کے خلاف یا کوئی اس قسم کا فکرہ شامل ہو جس سے یہ تاثر بنے کہ عدلیہ کے فیصلے جو ہیں یہ منصفانہ نہیں ہے اور اس سے کوئی تاثر بن رہا ہے ملک میں انتشار کا، تو وہ فکرہ تو کم سے کم شامل نہیں کیا گیا، اور یہ فکرہ یقیناً فوج کی اپروول نہیں ہوگی، اسی وجہ سے یہ فکرہ شامل نہیں کیا گیا، اور فوج یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتی کہ 75% لوگ ملک کے دوسری طرف کھڑے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، 98% لوگ کل ملا کر، کیونکہ 75% لوگ تو وہ ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی بھی 22-23% لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ 100% آئین کے مطابق ہے۔ تو 98% لوگ ایک طرف کھڑے ہوں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کے خلاف کوئی اعلامیہ جاری کر دے، تو اس سے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی اچھی صورتحال نہیں پیدا ہوگی۔ اس لیے یہ آپ کہہ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ڈسٹنس اختیار کیا ہے، لیکن اگین اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی پی ڈی ایم کی حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ یہ عمران خان صاحب کا جو ایک پوائنٹ تھا۔ اب اس میں ہاشمی صاحب چیف جسٹس صاحب کے گھر پر جو حملے کا آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کیا، وہ معاملہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہاشمی صاحب بونے، سیاسی بونے جو ہیں، سیاسی بونے اپنے قد سے بڑی چھلانگیں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وہی کردار ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف انتہائی غلیظ الفاظ استعمال کیے تھے، اور اب یہ ایمل ولی خان، ان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، ان کا سٹیٹمنٹ آیا آدھی رات کو، پتہ نہیں کسی نے جگایا ہوگا آدھی رات کو، ان کا سٹیٹمنٹ آیا، یہ کہتے ہیں چیف جسٹس استعفیٰ دو، ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، اسلام آباد آ کر تم سے استعفیٰ لیں گے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کس طریقے سے سسیلین مافیا کی طرح یہ چیف جسٹس کو دھمکا رہے ہیں، اور ان کی اپنی پریزنس یہ ہے، یہ جو ایمل ولی خان، ان کی قومی اسمبلی میں این پی کی ایک سیٹ ہے، ایک نشست والا شخص جو ہے وہ چیف جسٹس کو دھمکا رہا ہے، ایک نشست والا شخص۔ جی اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں الیکشن ہار گیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے قتل کی دھمکیاں دیں۔ کل ملا کر ان کی ایک نشست ہے، اور یہ وہ اے این پی ہے جس کو 2013 سے 2018 تک ہاشمی صاحب جو حکومت رہی ان کی، جو 2008 سے لے کر 2013 تک ان کی حکومت رہی، جب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ تھے، تو ان کو ایزی لوڈ کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ 2013 سے 18 تک تو آگے پھر کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تھی، پھر 2018 سے 2022 تک بھی عمران خان صاحب کی حکومت رہی۔ تو انہوں نے اتنی کرپشن کی
اتنے میسو لیول پر کرپشن کی کہ ANP کو ایزی لوڈ کہا جاتا تھا. تو وہ شخص چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے کہ تم استعفیٰ دو ورنہ ہم اسلام آباد میں آ کے تم سے استعفیٰ لے لیں گے اور دیکھیں گے کہ تم استعفیٰ کیسے نہیں دیتے. اس طرح کے حملوں کی زد میں ہے اس وقت سپریم کورٹ, اور پوری دنیا میں اس حکومت کو ایک روگ گورنمنٹ کہا جا رہا ہے, ایک بدماش گورنمنٹ کہا جا رہا ہے. اس طرح تو قبائلی علاقوں میں جہاں پر کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے پر اچانک حملہ کر کے قتل و غارت کر دیتا ہے, کوئی نظام نہیں ہوتا, کوئی انصاف کا نظام نہیں ہوتا, کوئی تھانہ کچہری نہیں ہوتا, کوئی قانون نافذ کرنے والا اہلکار نہیں ہوتا, اس طرح کے قبائلی معاشروں میں بھی اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سے یہ چیف جسٹس پر حملہ آور ہیں. اور چیف جسٹس صاحب کو بھی اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا چاہیے, اپنے اہل خانہ کی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا چاہیے. یہ اتنے ظالم لوگ ہیں ہاشمی صاحب, اتنے بڑے مافیا ہیں کہ یہ خدا نخواستہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے اہل خانہ پر بھی حملہ کریں گے, ان پر بھی حملہ کروا سکتے ہیں. جیسے نہال ہاشمی نے کہا تھا کہ ان کی نسلوں کو ہم عبرت کا نشان بنا دیں گے. تو اس لیے اس وقت تو چیف جسٹس صاحب کو جان کے لالے بھی پڑے ہوئے ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ چیف جسٹس صاحب کو دھمکا رہے ہیں. تو اس پوری صورتحال میں جو بات کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں فل سٹاپ لگانا ہوگا کہ سیسیلین مافیا کو کتنی ڈھیل دینی ہے. چیف جسٹس صاحب کے پاس تو بندوقیں نہیں ہیں, چیف جسٹس صاحب کے پاس تو کوئی گولہ بارود نہیں ہے, چیف جسٹس صاحب کے پاس تو قانون نافذ کرنے والے اہلکار نہیں ہیں. آخر ان کے فیصلے کو کون انفورس کروائے گا؟ کوئی تو طاقت ہونی چاہیے نا جو انفورس کروائے. اب چونکہ اچھا یا برا پاکستان کی سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ ہے, یہ ایک حقیقت ہے. تو اس وقت تو ایک ہی طاقت ہے جو اس فیصلوں کو انفورس کروا سکتی ہے اگر اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہے. ورنہ پولیس نے تو اس PDM کے کہنے پر, وزارت داخلہ نے, وزارت خزانہ نے, انہوں نے تو چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کو رون دینا ہے. تو اس لیے لوگ پھر آہستہ آہستہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوالات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ جو پوری سچویشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت پیچیدہ ہے, اور یہ PDM اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتی ہے. بہت شکریہ سب. پھر آج کا شو تھا ہمارا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.